फैज़ हमीद के मामले को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना है। इमरान खान का मामला, अभी तक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इसके बरक्स वो डीजीआई हैं और उन्होंने कोर करनी है और कोर करके ही आर्मी चीफ के लिए उन्होंने उस फहरिस्त में आना है, या टॉप 5 या टॉप 7 में आना है। तो वो तो चाह ही नहीं रहे कि वो डीजीआई चेंज उनका हो और उसे कोर मिले, तो वो पेशावर जाने पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इस पे आपकी क्या राय है? ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी उस वक्त के जो आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद अफसरान में कि अगला जो आर्मी चीफ है वो फैज़ हमीद बनेगा। जनरल बाजवा ने एटलीस्ट 3 दफ़ा जो फैज़ हमीद हैं उनको आईएसआई के ओहदे से हटाकर वापस फ़ौज में भेजने की कोशिश की और हर दफ़ा इमरान खान जो है वो उनके रास्ते में आए। सिनेरियो में जरदारी साहब किसकी लॉबिंग कर रहे थे और किसके लिए वो काम कर रहे थे? आसिफ अली जरदारी साहब एट दैट टाइम इनके मिलिट्री सेक्रेटरी एक ऑफिसर रहे थे। तो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी कि उनका वो आर्मी चीफ बन जाए, क्योंकि विद इन द सिस्टम पोलराइजेशन थी। आसिफ जरदारी साहब को पता था कि उनकी जो लिमिट्स क्या हैं, लेकिन जो असल फैसला था वो नवाज शरीफ साहब। फैज़ हमीद के मामले को लेकर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये कोई मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाना है। इमरान खान का मामला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सका था, बात उस तरफ नहीं गई थी। आपको लगता है कि ये मामला उसी तरफ जाएगा या ये सिर्फ अफवाहें हैं, स्पेकुलेट लोग कर रहे हैं? मेरी जो अभी तक की कैलकुलेशन है या जो ग्राउंड चेक है उसके मुताबिक अभी तक तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। आल्दो के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि शायद मोस्ट लाइकली यही है, रूल आउट नहीं किया जाता। और आपको पता है कि जब इस तरह के इकदाम होते हैं तो ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। उसकी वजह बड़ी बुनियादी है। वजह बुनियादी ये है कि 2 नोयत के मुकदमात हैं 9 मई के। एक सिविल नोयत के मुकदमात हैं जो कि एंटी टेररिज्म कोर्ट में चल रहे हैं, और एक है फ़ौजी नोयत के मुकदमात जो कि फ़ौज में चल रही है। फ़ौजी नोयत के मुकदमात में 2 तरह के लोग आए हैं। एक तो वो है जो उन इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो मुबैना तौर पे धावा बोल रहे थे या एहतजाज कर रहे थे, जो भी उसे कह लीजिए। उनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, वो वहाँ पर पाए गए हैं। तो उनको फ़ौजी जो एरिया है वहाँ पर उनको होने की वजह से या वहाँ पर एहतजाज की वजह से या वहाँ पर मुबैना भलवे की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है, यानी कि जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। दूसरा ये हुआ है कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस ने, पंजाब सीटीडी ने एक तहकीकात की थी और बड़ी थारो तहकीकात की थी, और उसके बाद इंटेलिजेंस के इदारों ने भी कुछ तहकीकात की थी जिसमें इन्होंने कंक्लूड ये किया था कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इनका जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है। इन्होंने जो कंक्लूड किया था। तो 2 तरह के मुकदमात, जिस तरह के मैंने आपको बताया, एक फ़ौजी नोयत का मुकदमा होगा जो उन अफराद के बारे में होगा जो किसी भी तरीके से फ़ौजी इंस्टॉलेशन पर मौजूद थे, ख़ुद फ़ौजी थे या साबका फ़ौजी थे, वो होंगे। और जो मास्टरमाइंड का मुकदमा है ये मोस्ट लाइकली ये सिविल अदालत में चलेगा और ये एंटी टेररिज्म कोर्ट लाहौर में मुतवक्का यही है कि वहाँ पर। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। इसके बरक्स वो डीजीआई हैं और उन्होंने कोर करनी है और कोर करके ही आर्मी चीफ के लिए उन्होंने उस फहरिस्त में आना है, या टॉप 5 या टॉप 7 में आना है। तो वो तो चाह ही नहीं रहे कि वो डीजीआई चेंज उनका हो और उसे कोर मिले, तो वो पेशावर जाने पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। इस पे आपकी क्या राय है? असल बात यह है कि जो फैज़ हमीद है वो 76 लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर थे और वो आईएसआई चीफ थे। और ये बात एट दैट टाइम अगर आप उस मंजरनामे में जाएं तो ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी उस वक्त के जो आर्मी चीफ बनने के ख्वाहिशमंद अफसरान में कि अगला जो आर्मी चीफ है वो फैज़ हमीद बनेगा, क्योंकि फैज़ हमीद बैक वक्त उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनके साथ भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जिनसे करीबी ताल्लुकात थे वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ थे। तो फैज़ हमीद जो ये बैलेंस है
وہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن ریزنٹمنٹ ود ان دی آرمی تھی کہ یہ اگلے آرمی چیف، یعنی کہ ابھی تو فیصلہ بھی نہیں ہوا لیکن فیصلے سے پہلے ہی ایک ان اناؤنسڈ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ فیض حمید جو ہے وہ اگلے آرمی چیف ہیں. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے. اور اس حوالے سے ایٹ دیٹ ٹائم جو کمانڈرز کانفرنس تھی جس کو جنرل باجوہ لیڈ کرتے تھے، اس میں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں. اور جنرل باجوہ جو ملٹری کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو پہنچا رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جنرل باجوہ نے ایٹ لیسٹ 3 دفعہ جو فیض حمید ہیں ان کو ISI کے عہدے سے ہٹا کر واپس فوج میں بھیجنے کی کوشش کی. اور ہر دفعہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے راستے میں آئے، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے عمران خان کو جو ان کی فیمس ملاقات ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے کی 6 اکتوبر 2021 کی، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر فیض حمید کو ISI سے آپ ریلیز نہیں کرتے تو جو اگلی سینئرٹی آرمی چیف کی آئے گی تو اس لسٹ میں میں ان کا نام نہیں ڈالوں گا. اچھا، ایک چیز آپ نے خود بھی رپورٹ کی تھی اور بلکہ آپ ہی کی خبر تھی کہ جنرل باجوہ کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی پہلی ایکسٹینشن میں جنرل فیض اس حد تک جا کے اور وہ ایکسٹینشن لے آئیں گے. اور وہ آپ ہی کی خبر تھی کہ وہ ڈاکومنٹ جب جنرل باجوہ صاحب نے دیکھا جو آفیشیل چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی سرپرائز تھے. آصف سعید کھوسہ اس کیس کو سن رہے تھے اور آصف سعید کھوسہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو کوئی انہیں نہیں ملا. اس طرح کی فریزز، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے محاورے بڑے زبان زدیں عام ہوئے. کیا ہوا تھا ایگزیکٹلی پہلی ایکسٹینشن میں؟ اور سپریم کورٹ کو لے کر، کیس کو لے کر، وہ اگر آپ پرتیں کھولیں، کچھ گتھیاں سلجھائیں جو آپ نے سلجھائی ہیں اپنے کام سے، کیا آپ اس میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اگر جنرل باجوہ کی پہلی ایکسٹینشن نہ ہوتی تو 76 لانگ کورس لائم لائٹ میں نہ آتا. یعنی کہ 76 لانگ کورس نے تو لائم لائٹ میں نہیں آنا تھا. تو اس لیے آل دو کہا یہی جاتا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن کے پہلی ایکسٹینشن کے بڑے خواہش مند تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ایک خاص کور جو ہے وہ پرٹیکولرلی 76 لانگ کورس اس کے افسران خواہش مند تھے. اور اسی پر عمل درآمد کرتے ہوئے جو فیض حمید ہیں انہوں نے بڑی، جسے کہتے ہیں نا، کوشش کی تھی اور بڑی محنت کی تھی کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی ایکسٹینشن ہو جائے اور کسی قسم کا جو تنازع وہ پیدا نہ ہو. باجوہ میں اور فیض میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی. ایک دھڑا یہ کلیم کرتا ہے، دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ نہیں، فیض عمران خان کے لیے کام کرتے تھے. آپ کس دھڑے کے ساتھ ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اس میں کوئی ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بات ہے. اگر فیض حمید کے پاس، جنرل فیض حمید کے پاس آرمی چیف کا کانفیڈنس نہ ہوتا، ملٹری کا کانفیڈنس نہ ہوتا، اس وقت کے چیف آف جنرل اسٹاف کا کانفیڈنس نہ ہوتا، تو وہ DGI نہیں بن سکتے تھے. اور اگر عمران خان ان پر اعتماد نہ کرتے تو وہ DGI کے طور پہ کنٹینیو نہ کر پاتے. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب فیض حمید کو ہٹایا گیا، یعنی کہ جب وہ DGC سے گئے تو اس کے بعد جو عاصم منیر ہیں ان کو DGI لگایا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے کس طرح اس وقت جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کو ہٹایا اور وہ انشور کیا کہ فیض حمید ہی وہاں پر آئیں. تو اگر فیض حمید کے پاس عمران خان کا کانفیڈنس نہ ہوتا تو وہ واپس اپنی پوزیشن کے اوپر بھی نہ آتے. اچھا، اس سناریو میں زرداری صاحب کس کی لابنگ کر رہے تھے اور کس کے لیے وہ کام کر رہے تھے؟ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ سارے جو میک بریک ہے اس میں اپنا رول پلے کریں. اور آصف علی زرداری صاحب ایٹ دیٹ ٹائم ان کے ملٹری سیکٹری ایک آفسر رہے تھے. تو زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ان کا وہ آرمی چیف بن جائیں، کیونکہ ود ان دی سسٹم پولرائزیشن تھی تو وہ چاہ رہے تھے. انہوں نے کوشش بھی اپنے تئیں کی کہ وہ بنے، لیکن آصف زرداری صاحب کو پتہ تھا کہ ان کی جو لمٹس کیا ہیں، کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ فیصلہ نواز شریف اور شہباز شریف نے مل کر. جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنی جگہ، ان 2 آپشن انہوں نے دیے تھے. ایک تو ان کا پرائورٹی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دوبارہ مل جائے، اگر نہیں ملتی تو وہ کس کو پھر آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے؟
جنرل باجوہ نے دو تین موقعوں پر جنرل باجوہ کا جو خیال ہے وہ بدلا. یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ انیشلی کسی اور کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, اور جنرل باجوہ کی انیشلی یہ خواہش تھی کہ ساحر شمشاد ہی آرمی چیف بن جائے. لیکن جنرل باجوہ نے بعد میں جنرل عاصم منیر ہیں ان کو سپورٹ کیا, اور ان کو جب ان سے مشاورت کی گئی یا ان کو بتایا گیا تو انہوں نے عاصم منیر کے بارے میں بتایا کہ ٹھیک ہے, بتایا گیا ان کو کہ ہم عاصم منیر کو وزیر اعظم جو ہیں عاصم منیر کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر جنرل باجوہ نے تو آرمی چیف تعینات نہیں کرنا تھا, وہ تو آرمی چیف تعینات کرنا تھا گورنمنٹ نے تعینات شہباز شریف صاحب نے کرنا تھا. اس وقت. بظاہر تو جو سائن ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب کے تھے, لیکن جو اصل فیصلہ تھا وہ نواز شریف صاحب. اور کیا واقعی عمران خان باجوہ کو سیک کرنا چاہتے تھے؟ عمران خان اس حوالے سے بات چیت ضرور کرتے رہے, لیکن عمران خان نے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا. اس حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے بھی اپنی پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی, اور آپ کو اگر یاد ہو کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی تھی. وہ ایکچولی یہ سوچا جا رہا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر کے عہدے سے فارغ ہونے سے پہلے آرمی چیف کو سیک کر دیں گے. تو وہ جو عدالت کھولی گئی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ عدالت رات کے اندھیرے میں کھولی گئی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ احتیاطی طور پہ عدالت اس لیے کھولی گئی تھی کہ اگر کوئی سیکنگ آرڈر آتے ہیں تو ایک پٹیشن پہلے سے تیار کی گئی تھی کہ اس پٹیشن کے ذریعے جو سیکنگ آرڈر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے, عدالت ان سیکنگ آرڈرز کو فارغ کر دے گی, اور وہ جو آرمی چیف ہیں وہ اپنے عہدے پہ برقرار رہیں. یہ سارا کچھ اگر اتنا سموتھ تھا تو یہ پھر کیوں رپورٹ کیا بہت سارے جرنلسٹوں نے کہ باجوہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یا ان کی کابینہ کو یا ان میں سے جو بھی میسنجرز آتے جاتے تھے ان کو کہا تھا کہ ہم مارشل لا امپوز پھر کر دیں گے؟ یہ بہت سارے لوگوں نے یہ رپورٹ کیا کہ مارشل لا امپوز کر دیں گے, لیکن میرے خیال میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ مارشل لا کی بات جنرل باجوہ نے کی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ بات اگر جنرل باجوہ نے کہی ہے تو کیا جنرل باجوہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ امپوزیشن کر سکتے تھے مارشل لا کی؟ میرا نہیں خیال کہ ایٹ دیٹ ٹائم جنرل باجوہ کے پاس بھی اتنا جواز باقی رہ گیا تھا کہ وہ مارشل لا امپوز کر دیتے, اور وہ بھی ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے کر لی. جنرل باجوہ تو چلیں وہ تو جو بھی تھا, جنرل فیض کے ہوتے ہوئے عمران خان کو وہ فیض نہ بچا سکے, اور ان کی پاور سارا کچھ اس کے باوجود بھی, اور کنفلکٹ بڑھتا بڑھتا اس حد تک چلا گیا کہ اب وہ اڈیالہ میں ہیں, شروع وہیں سے ہوا. اس کے پیچھے آپ بنیادی وجہ کیا دیکھتے ہیں کہ فیض بھی باجوہ صاحب کو عمران کے حق میں نہ کر سکے, یا ایسا کیا ہوا؟ اس پہ کیا آپ کی رائے؟ دیکھیں, اس کے اوپر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب 6 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد میں جنرل باجوہ جو ہیں وہ خود چل کر فیض امید کے ساتھ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان, ان کے گھر بنی گالا گئے تھے. حالانکہ ایگو تو بہت بڑی ہوتی ہے یہاں پر, آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اتنی پاورفل پوزیشن کے اوپر ہو تو جب آپ خود چل کر جاتے ہیں تو اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ امپریشن, اس امپریشن میں یہ لگتا ہے یہ ہے کہ آپ سب سروینٹ ہیں پرائم منسٹر کے, جو کہ قانونی طور پہ آپ آئینی طور پہ ہیں بھی, لیکن عام طور پہ اس امپریشن کو اس طرح نہیں دیا جاتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ امپریشن یہ دینا چاہتی ہے عام طور پہ کہ جس طرح جو آرمی چیف کی پوزیشن ہے وہ مور اسٹرانگر دین دی پرائم منسٹر ہے. لیکن آپ یہ یاد کر لیں کہ اس وقت جو جنرل باجوہ تھے وہ خود چل کر گئے تھے, اور فیض امید ان کے ساتھ چل کر گئے تھے. بنی گالا میں ان کے گھر پہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی. ایک بات تو یہ بڑی اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قائل نہیں کر سکے. میرا یہ خیال ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک تو یہ کہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ بڑے ان پاپولر ہو چکے تھے, جتنے بھی ضمنی انتخابات تھے وہ ہار رہے تھے, اور ود ان دی پارٹی ان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں بھی بہت زیادہ جو دراڑیں پڑ گئی تھیں. ایک بہت بڑا گروپ تھا جو عمران خان سے جینون گراؤنڈز کے اوپر ناراض تھا, اور کچھ ایسے لوگ بھی ظاہر ہے پیدا ہوئے
جن کے اپنے اپنے مفادات تھے، ان میں کچھ شاید اسٹیبلشمنٹ سے بھی جڑے ہوئے تھے، کچھ پولیٹیکل پارٹیز اپنے پولیٹیکل فیوچر سے جڑے ہوئے تھے، کچھ نون لیگ کے ساتھ تھے، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ پرابلم بھی تھی. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایٹ دیٹ ٹائم نون لیگ والوں کے پاس تو جسے کہتے ہیں نا ہاؤس فل تھا. جب عمران خان 2021 میں تھے، ہاؤس فل یہ تھا کہ ان کے ہر حلقے میں لگ یہ رہا تھا کہ اگر عمران خان اسی طرح چلتے رہے تو اگلی جو 2/3 میجارٹی ایک دفعہ پھر نون لیگ کو مل جائے گی. جبکہ پیپلز پارٹی جو بندے توڑ رہی تھی وہ ان کو یہ میسج دے رہی تھی کہ دیکھیں نون لیگ کے پاس تو کینڈیڈیٹ آلریڈی ہیں، تو آپ ہمارے کینڈیڈیٹ بنیں. تو آپ کو یاد ہے کہ سندھ ہاؤس میں کچھ ایم این ایز کو بھی اکٹھا کیا گیا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی. تو دو چیزیں اس میں واضح تھیں. ایک یہ کہ عمران خان ان پاپولر ہو گئے تھے، دوسرا یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر دراڑیں ہو گئی تھیں، اور تیسری بات یہ کہ جب وہ ان پاپولر ہوئے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان پاپولر ہو چکے ہوئے تھے. 6 اکتوبر کا جو واقعہ تھا وہ اس کا بھی پس منظر یہ تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم جو 76 لانگ کورس کے جو آفسرز تھے وہ سمجھتے تھے کہ فیض حمیدی اگلے آرمی چیف بنیں گے. ان ایٹ دیٹ ٹائم تو کسی کے گمان میں نہیں تھا کہ اجل عاصم منیر آرمی چیف بنیں گے. ان کو تو یہ تھا کہ اگر فیض حمید ہٹ جائیں گے تو پھر ہماری جو نمبر ہے ہم میں سے کسی ایک کو چن لیا جائے گا. لیکن جب سچویشن ہوئی تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ وہ سارے ہی